अजीज नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद नजर फातिमा आप सभी का खैर मकदम करती हूँ इस बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम में, बहुत ही खास प्रोग्राम में, जहाँ आज इंशाअल्लाह हम एक बहुत ही अहम मौजू पर तबसरा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जिंदगी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल या यूं कहा जाए कि गैर मुतवक्किफ है और इस बात से हम सभी बखूबी वाकिफ हैं। मगर क्या कभी किसी ने सोचा था कि हमारी जिंदगी सिर्फ 4 दीवारों में कैद होकर रह जाएगी? क्या कभी किसी ने सोचा था कि इंसान को 4 दीवारों के अलावा और कहीं तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल पाएगा? क्या हमने सोचा था कि इखलाकी तौर पर हाथ मिलाने जैसा मामूली सा अमल भी जानलेवा साबित हो सकता है? क्या हमने ये सोचा था कि ज़रूरी दूरी बनाए रखें, ये सिर्फ गाड़ियों पर लिखा हुआ न होकर, सड़कों और रास्तों तक महदूद न रहकर हमारे घरों, अस्पतालों और अज़ीज़ो अक़रबाओं तक पर लाज़िम हो जाएगा? मुझे यकीन है कि इंसान की सोच के इम्कानात में भी ये दौर कभी नहीं रहा होगा, मगर हकीकत यही है। पैंडेमिक, लॉकडाउन, क्वारंटीन, ये अल्फाज हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हिस्सा बन चुके हैं और सोशल एनिमल के लिए सोशल होना वाक़ईन एक चैलेंज बनकर रह गया है। इस पैंडेमिक से कब्ल हम मार्स और दीगर प्लैनेट्स पर जिंदगी की तलाश में थे, मगर फिलहाल इस दुनिया पर ही जिंदगी को बचाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है और इस खात्मे से कोई फरार नजर नहीं आ रही है। अजीजों, ये कोरोना वायरस, ये कोविड वायरस दरअसल इतना माइन्यूट, इतना महीन है कि इसे इंसान अपनी आंखों से देख ही नहीं सकता। और ताज्जुब ये है कि इस महीन से वायरस ने इतने बड़े मसाइल हमारे सामने खड़े कर दिए हैं जिसे हम चाह कर भी अनदेखा नहीं कर सकते। और ये सारे मसाइल आकर ख़त्म होते हैं हमारी मेंटल हेल्थ पर। इसीलिए आज हमारा जो मौजू है, जो टॉपिक है, कोविड-19 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, कोरोना वायरस और इसके असरात इंसान के ज़हनी सेहत पर। और इस मौजू पर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए, तबसरा करने के लिए, अपना इल्म हमारे साथ शेयर करने के लिए हमारे साथ हैं ख्वाहिर ज़हरा रिज़वी, इनका मैं खैर मकदम करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम ख्वाहिर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप बखैरियत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। ख्वाहिर, मैं एक छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन अपने नाज़रीन को देती चलूं कि वो जाने कि हम किस हस्ती को उनके साथ लेके आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ख्वाहिर ज़हरा रिज़वी एक इंजीनियर हैं। आपने अपनी डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से ली है। आप एक फ्रीलांस लेक्चरर भी हैं मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, और आप 2011 से 2019 तक एक्टिव थी। आपने पर्शियन लैंग्वेज में यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से डिप्लोमा किया है। आप इस्लामिक एंड कुरानिक स्टडीज की भी इंडिपेंडेंटली लेक्चरर हैं सिंस द ईयर 2008, और आपने इसके लिए अपनी एजुकेशन ली है कुरान एंड इतरत यूनिवर्सिटी से, अल मुस्तफ़ा ओपन यूनिवर्सिटी से और ऑनलाइन हौसा से। अल्हम्दुलिल्लाह, आप एक ज़ाकिरा अहले बैत भी हैं, एक पब्लिक स्पीकर हैं सिंस द ईयर 2008। आप फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ खदीजतुल कुबरा मिशन एंड ट्रस्ट हैं सिंस 2013, and she has been working for the betterment of women and children of the community by way of informative and entertaining religious programs conducted on a regular basis aimed at improving their understanding of the true religion. आप अरबिक इंग्लिश ट्रांसलेटर भी हैं फ्रीलांस के तौर पर, और आप अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैनबिया और विन जैसे चैनल्स पर भी सिंस द ईयर 2016 गेस्ट स्पीकर के तौर पर बुलाई जाती हैं। आपने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अवार्ड्स भी हासिल किए हैं फॉर रिकॉग्निशन फ्रॉम लोकल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द कम्युनिटी, फ्रॉम फोरम फॉर फेथ एंड फ्रेटर्निटी, शिया वुमेन कम्युनिटी एंड बीबी खदीजतुल कुबरा फाउंडेशन। MashaAllah, or we are proud to have you to talk on such an important topic, and I'm sure inshallah हमारे नाज़रीन और सामीन इससे इस्तिफादा ज़रूर हासिल करेंगे। Thank you so much for gracing our program. Thank you for having me. Yeah. So, Khar, the very foremost question, the first question that I have for you, कि सिर्फ हमारा चैनल ही नहीं, अलहादी ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हर जगह और न्यूज़ मीडिया में और गवर्नमेंट लेवल पर हर जगह हम लगातार मेंटल हेल्थ के बारे में सुनते चले आ रहे हैं। तो मेरा सवाल सबसे पहले ये है कि आखिर मेंटल हेल्थ है क्या?
آپ یہ بتائیں کہ who is a mentally well person, definition of a mentally well person. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. جہاں تک ہم ذہنی صحت کی بات کرتے ہیں یا مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں، اگر ہم WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا دیا ہوا ڈیفینیشن اگر ہم دیکھیں تو وہ انسان کی جو ہے ایک حالت عافیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی کہ اسٹیٹ آف ویل بینگ، جہاں پر انسان جو ہے اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے کی قوت رکھتا ہے اور انہیں بہتر طریقے سے اپنی زندگی کے روزانہ کے اس کے تمام جو نظام ہوتا ہے اس میں استعمال کرنے کے لیے، اور سٹریس جو ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، یعنی روزانہ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی سٹریس سے انسان کو جوجھنا پڑتا ہے، تو ان صلاحیتوں کے ذریعے سے وہ ان سے جوجھ سکے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنی زندگی کامیابی کے ساتھ اور پروڈکٹیولی اور فروٹفلی جو ہے اگر وہ جی سکے اور اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو، اپنی کمیونٹی کو کوئی کنٹریبیوشن دے سکے، تو ایسے انسان کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی مینٹل ہیلتھ اسٹیبل ہے، یہ مینٹلی فٹ ہے. اور اگر ہم مینٹل ہیلتھ کو دیکھیں لائک سائیکولوجیکل ایکسپرٹس یا مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹس کے نظریے سے بہت سارے پیپرز اس کے اوپر لکھے گئے ہیں. ایک بات میں تمام ناظرین کو اور آپ کو بھی یہ بولتی چلوں کہ جیسا کہ ابھی آپ نے میرے انٹروڈکشن میں بتایا، میرا جو ہے مینٹل ہیلتھ فیلڈ سے یعنی سائیکالوجی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں ایک نہ ہی مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ ہوں، اور نہ ہی جو ہے لوگ اگر ان کے کوئی ایشوز ہیں خاص تو ان کے سلیوشنز میں پرووائڈ کر سکتی ہوں. میں ان دا لائٹ آف اسلام یعنی دین کے لحاظ سے جو ہے دین نے ہمیں کیا بتایا ہے، اور اگر میں نے مینٹل ہیلتھ کی کوئی بات کی یہاں پر جہاں پر مینٹل ہیلتھ سولوشنز میں نے پرووائڈ کیے، یا انگزائٹی یا کسی کے اوپر اگر ہماری بات ہوتی ہے جیسے آپ کووڈ-19 پر بات کرنے والی ہیں، تو اس سلسلے میں نے اپنے فرینڈ سے جو کہ خود پریکٹیشنرز ہیں اور خود ایکسپرٹس ہیں اس فیلڈ میں، یا پھر میں نے آن لائن اکیڈمک پیپرز اس کی ریسرچ کے ذریعے سے، یا پھر جو ہے کچھ ویڈیوز جہاں پر مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹس کو بلایا گیا تو اس کا سہارا لیا ہے، اور اس کے ذریعے سے جو ہے میں اپنے ویورز کو جو ہے اپنی طرف سے کچھ پیش کروں گی. لیکن اگر کسی کو کوئی اسپیسیفک ایشو ہے، کسی کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، کسی کو جو ہے مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ کو اپروچ کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ میں بالکل بھی نہیں ہوں. یہ میں ایک دم کرسٹل کلیئر کر رہی ہوں. آپ نے جسے بتایا کہ یہ میرا بیک گراؤنڈ انجینئرنگ ہے، اور میں نے جو ہے جو اپنی اسلامک اسٹڈیز کی ہے، قرآنک اسٹڈیز کی ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ میری ہمیشہ سے نیورو سائنس میں بہت زیادہ دلچسپی رہی، اور میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو اس فیلڈ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے اپڈیٹڈ رکھا ہے. لہٰذا میں ان سب کے جو ہے دیکھتے ہوئے اگر کچھ پریزنٹ کروں گی تو آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گی. تو جیسے مینٹل ہیلتھ کو ڈیفائن کیا گیا، جیسے میں نے ابھی WHO کا ڈیفینیشن آپ کو دیا، اس کے علاوہ جو ہے ہم کو 3 جز ملتے ہیں مینٹل ہیلتھ کے سلسلے میں، 3 کمپوننٹس ملتے ہیں مینٹل ہیلتھ کے سلسلے میں. اس میں جو ہے سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے ہمارے جذبات، یعنی جذباتی جو رخ ہے ہماری مینٹل ہیلتھ کا، ایموشنل. تو ایموشنل ایسپیکٹ جو ہمارا ہوتا ہے اس میں مینٹل ہیلتھ کو اس طرح سے ڈیفائن کیا گیا کہ اگر آپ جو ہے زیادہ تر خوش رہتے ہیں، آپ کی زندگی میں دلچسپی بنی رہتی ہے، آپ اطمینان کی حالت میں رہتے ہیں، تو آپ کو مینٹلی ویل کہا جاتا ہے. دوسرا جو اس کا ایسپیکٹ یا جز بتایا گیا ہے وہ ہے ہماری نفسیاتی ایسپیکٹ یعنی سائیکولوجیکل. تو یہاں پر یہ بتایا کہ زیادہ تر انسان جو ہے اپنی شخصیت کو زیادہ حد تک پسند کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی اپنے آپ سے اتنی نفرت نہیں کرتا. ٹھیک ہے، کچھ چیزوں کو آپ جو ہے اس سے آپ کو ناگوار گزرتے ہوں گے، لیکن آپ اس کو بیٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ان جنرل ہر شخص جو ہے اپنی شخصیت کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. جی. اور اس کے علاوہ جو ہے روزانہ کی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں انہیں منظم طریقے سے کس طرح سے ہم ادا کر سکتے ہیں، کس اچھی طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، اور دوسروں کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے جو رشتے ہیں ان کو بہتر بنا سکتے ہیں. اگر ایک انسان یہ تمام چیزیں کر رہا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ اس کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہے، اس کی ذہنی صحت اچھی ہے. اور اس کے علاوہ جو تیسرا جز اس کا بتایا جاتا ہے وہ ہے سماجی یا معاشرتی جز، جو ہم کہتے ہیں سوشل ایسپیکٹ. تو سوشل ایسپیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے سوسائٹی کی طرف ایک مثبت خیال رکھتے ہیں، پازیٹیو کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں اپنی سوسائٹی میں، اور سوسائٹی سے ریلیٹڈ بہت سارے ٹرمز ہوتے ہیں، سوشل انٹیگریشن، سوشل ایکچویشن،
سوشلائزیشن, سوشل کوہیرنس یعنی ہم آہنگی, یا پھر اس کی سوشل سماجی حقیقت کو آپ پسند کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے آپ جو ہے اپنا انضمام, سماجی انضمام کرنے میں اگر ایک کامیاب انسان ہے تو پھر آپ کو مینٹلی فٹ بتایا جاتا ہے, مینٹل ہیلتھ آپ کی اچھی ہے یہ بتایا جاتا ہے. لیکن اس میں ایک پرابلم ہے. اس میں پرابلم کیا ہے؟ اگر میں اسلام کے دائرے سے اگر بات کرنا چاہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں آئے اور تو انہوں نے کس چیز کو اپوز کیا, کس چیز سے جو ہے اختلاف ظاہر کیا؟ انہوں نے اختلاف کس بات سے ظاہر کیا؟ جہالت. جہالت بہت زیادہ عام تھی, سماج میں بت پرستی ہو رہی تھی, انہوں نے اس بات کی مخالفت کی. اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے شراب, نشاور چیزیں جو اس وقت میں بہت زیادہ عام تھی اس کی مخالفت کی. یعنی جو بیسکلی برائیاں دین اسلام نے ہمیں بتائی ہیں ان سب چیزوں سے جو ہے نا اتفاقی ظاہر کی. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, انہوں نے کس طرح سے نا اتفاقی دکھائی ہے کہ میں اس خلافت کو نہیں مانتی ہوں. انہوں نے جو ہے اپنے حق کے لیے جو ہے وہ آگے لڑی ہیں اور حق کا دفاع کیا ہے, امیر المومنین کی ولایت کا دفاع کیا ہے. اور اگر اس سے آگے بڑھیں تو امام حسین سے بہتر شخصیت ہمیں کوئی نظر نہیں آتی کہ کیسے امام حسین نے جو ہے حق اور باطل کا فرق ظاہر کرنے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے خاطر جو ہے جو اپنی جنگ کی ہے, جو جہاد کیا ہے, وہ ہر ایک کے سامنے آیا ہے. تو اگر ہم ان ڈیفینیشن سے جائیں تو ہمیں کیا نظر آئے گا کہ کیا یہ لوگ مینٹلی ان ویل تھے نعوذ باللہ, کہ انہوں نے اپنے سماج سے نا اتفاقی ظاہر کی, مخالفت کی. تو آج جو مینٹل ہیلتھ کے دوسری اسٹڈیز ہو رہی ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے اپنے ڈیفینیشن کو چینج کرنا پڑے گا, کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان ہر وقت خوش رہے, ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان ہر وقت ایٹ اسٹیٹ آف ریسٹ ٹرانکولیٹی جو ہے اطمینان محسوس کرے. لہٰذا انہوں نے جو ہے ڈیفینیشن کو چینج کرنے میں یہ بتایا کہ اگر انسان اپنے جذبات کو پہچاننے میں کامیاب ہو جاتا ہے, ان کا صحیح طریقے سے اظہار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, اور دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنے رشتے, اپنی اصلاح کرنے میں بھی جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے, یعنی دوسروں کی بھی اصلاح کرنا چاہتا ہے, خود کی بھی اصلاح کرنا چاہتا ہے. بیسکلی یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کانسیپٹ ہے. تو اگر یہ صلاحیتیں رکھتا ہے اور منفی حالات میں جو اسٹریس اس کو آتا ہے اسے اوورکم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, تو یہ انسان جو ہے ایک مینٹلی ویل پرسن ہے, یعنی اس کی ذہنی صحت اچھی ہے. یعنی غم بھی آتا ہے انسان کی زندگی میں, کبھی کبھی انسان جو ہے تھوڑی اینگزائٹی ہم محسوس کرتا ہے اپنی زندگی میں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مینٹلی انویل ہو گیا یا اس کی مینٹل ہیلتھ صحیح نہیں ہے. تو یہ ڈیفینیشن تھا مینٹل ہیلتھ کا. بہتر. تو یعنی کہ ایک انسان جو یعنی کہ انسان کے اوپر کوئی غلط فیلنگ, جیسے فار ایگزامپل غصہ آنا یا کبھی اسٹریس میں چلے جانا یا کبھی سیڈ ہو جانا, یہ چیزیں نارمل ہیں, اللہ نے ہمارے اندر ڈالی ہوئی ہیں, ہماری فطرت میں ہے, ہمارے نیچر میں, مگر مینٹلی ویل وہ ہے جو ان کو اوور کم کر لے. کریکٹ. تو اب آپ یہ بتائیں کہ الحمدللہ جب ہم آج سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر طرف دیکھتے ہیں طب معصومین ہمیں ملتی ہے, اور ہمیں بہت سی احادیثیں ملتی ہیں, ہمیں بہت سی قرآنی آیتیں ملتی ہیں جو انسان کے فزیکلی فٹ رہنے پر امفسس کرتی ہیں. بہت زور ڈالا گیا اسلام میں, حتیٰ یہ کہ امام علی علیہ السلام کی وہ حدیثیں بھی ملتی ہیں کہ اپنے بچوں کو آرچری سکھائیے, سوئمنگ سکھائیے. تو یہ کہیں نہ کہیں اسپورٹس سے ریلیٹ کر کے فزیکلی فٹ رہنے کی تاکید کرتے ہیں. تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اسلام نے ایک طرف جہاں فزیکلی فٹ رہنے پر اتنا زور دیا ہے, واٹ از دا آؤٹ لک آف اسلام آن مینٹل ہیلتھ, انسان کے ذہنی امراض یا ذہنی صحت پر اسلام نے کتنا زور دیا؟ دیکھیے, اسلام ایک مجموعی دین کا نام ہے. اسلام از اے ہولسٹک وے آف لائف. اس نے ہماری زندگی میں جتنی جہاں ہر ایک کارنر پر جو ہے ہماری ہدایت فرمائی ہے, اور ہمارے لیے شریعت میں جو ہے کس طرح سے ہمیں اپنی زندگی کے موڑ پر ہمیں کس طرح سے عمل کرنا ہے, کیسے ریئیکٹ کرنا ہے, ساری چیزیں بتائیں گے. تو جہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جسمانی صحت پر بہت زیادہ زور دیا ہے, یقیناً دین اسلام نے زور دیا ہے, لیکن شاید جو ہے ہم نے اس کے دوسرے ایسپیکٹس پر کبھی اتنا غور نہیں کیا, کبھی تدبر نہیں کیا کہ ہم جان سکیں کہ
اسلام نے मेंटल हेल्थ को भी इक्वल इम्पोर्टेंस दिया है, उतनी ही अहमियत दी है. अगर मैं आई फील ये सिर्फ इस्लाम के साथ नहीं है, ये पूरी दुनिया का ही मसला रहा है. मेंटल हेल्थ पे हर जगह ही बात चीज रही है, और मुझे लगता है कि ये पिछले 25-30 सालों में जितनी ज्यादा मेंटल हेल्थ पर बात हो रही है इस्लाम के बाहर दायरे में भी, दुनिया में, वो पहले नहीं होती थी. जबकि तब भी लोग डिप्रेस्ड हो रहे थे, तब भी लोगों में मेंटल इलनेस थी, लेकिन इन पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था. जी, ये बात आपकी सही है, क्योंकि मैंने खुद मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर से ये सुना है कि लास्ट 20 इयर्स में जितना इसके ऊपर फोकस दिया गया उतना शायद उसके पहले कभी इसके ऊपर फोकस नहीं किया गया था. अब अगर हम दीन इस्लाम की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि इसने हमारे हर जिंदगी के हर मोड़ पर जो है हमें बताया हमें क्या करना है. एक इंसान ये सोचता है कि जब हम सोने के लिए जाते हैं तो सोने तक के लिए जो है इस्लाम ने हमें बताया तुम्हें किस पोजीशन में सोना चाहिए, यानी कि अपनी दाहिनी करवट पे जो है आप लेटे, एक मोमिन की अलामत ही कही जाती है, वो अपने दाहिनी बाजू पर जो है जोर देकर और इस तरह से करवट लेकर और फिर सोता है. या फिर अंबिया के लिए जो बताया गया और मोमिनों के लिए हलाल किया गया उस चीज को कि आप जो है अपने बैक पर अपनी पुश्त के जो है आप लेटें और इस तरह से सोएं. और पेट के बल सोने पर जो है ये बताया गया कि ये शैतान का अंदाज है. और आज जो है हमें बहुत सारी, अगर हम स्टडीज को देखते हैं तो आज इस बात से इत्तेफाक करें कि पेट के बल इंसान को नहीं सोना चाहिए. इससे बहुत कुछ अंदर जो तवाजुन है वो बिगड़ जाता है. प्लस इंसान को ड्रीम्स, ख्वाब, जो नाइटमेयर्स कहे जाते हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं. तो ये चीज अगर हम देखें तो इस्लाम ने बहुत पहले बता दी. इसके अलावा हमें दुआ बताई है कि जब आप सोने जाएं तो फिर क्या दुआ पढ़कर जाएं. अच्छा, ये तो सोने की बात थी. हत्ते दीन इस्लाम ने, शरीयत ने हमें टॉयलेट के अंदर कैसे जाना है और कैसे पेश आना है वो भी बताया कि आप अपना बायां पैर जो है दाखिल होते वक्त बायां पैर रखें, और जब आप वहां पर बैठ रहे हैं तो फिर आप जो है अपने लेफ्ट पैर पर जोर दें, अपने लेफ्ट फुट पर जोर दें. और जब आप जो बाहर निकल रहे हैं तो फिर उस वक्त आप दाहिना पैर अपना पहले बाहर रखें. और मेडिकल साइंस से भी जो है कुछ चीजें जो है इस तरह की हमें मालूम हुई है कि बायां पैर क्यों रखना चाहिए और दाहिना पैर क्यों बाहर निकालना चाहिए. उसमें कुछ हार्ट रिलेटेड चीजें बताई गई हैं मेडिकल फील्ड से कि आपको हार्ट अटैक अगर होता है तो आप पीछे की तरफ गिरेंगे, आप जो है टॉयलेट के अंदर नजासत की जगह में नहीं गिरेंगे. ऐसी चीजें जो है मेडिकल साइंस के थ्रू हम तक पहुंची हैं. तो जो स्टडीज और रिजल्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा आज हमें मिल रहा है वो दीन इस्लाम ने हमें बहुत पहले बता दिया. भले ही हमें मसलहत ना मालूम हो, लेकिन हर मुसलमान अगर उसने दीन को कबूल किया है तो लिहाजा उसने कबूल करने के बाद इस बात का एतराफ किया है कि जो भी शरीयत हमें हुक्म दे रही है वो हमारे फायदे के लिए, क्योंकि ये खुदावंद आलम की जानिब से. और आप खुद टॉयलेट के एटिक्वेट्स के सिलसिले में आप जानती हैं खुद कि आज कितना ज्यादा जो है ईस्टर्न स्टाइल जो टॉयलेट्स होते हैं उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है, और जो वेस्टर्न टॉयलेट होते हैं जी कि आपका एक एंगल होना चाहिए, तभी जो है आपकी जो भी नजासत गलाजत होगी वो खारिज सही तरीके से होगी. तो आज ये सारी चीजें जो है हमारे सामने रिसर्च के जरिए प्रूव हो रही है. तो ये सब बयान करने के पीछे मकसद ये था कि इस्लाम इज अ होलिस्टिक वे ऑफ लाइफ, एक मजमूई दीन है, सब कुछ साथ लेकर चलता है. तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दीन इस्लाम ने मेंटल हेल्थ की तरफ नजर ही ना की हो. देखिए, मेंटल हेल्थ में भी जो है बहुत छोटी छोटी बातें जो है इंसान के जहन पर असर कर देती हैं. रिसर्च ने बताया कि अगर आप किसी से कोई चीज का सवाल करते हैं और वो पर्सन नेगेटिवली आंसर करता है, यानी नो कहता है, तो सिर्फ ये नो लफ्ज की वजह से उन्होंने जो इसको देखा कि किस तरह की वेव्स वगैरह जो है फॉर्म हो रहे हैं हमारे ब्रेन के किस पोर्शन पर ये अफेक्ट करता है. तो उसमें उन्होंने ये बताया कि अगर सिर्फ एक सिंपल वर्ड नो जैसा सिंपल वर्ड जो है स्ट्रेस रिलीज करता है, इंसान के अंदर स्ट्रेस पैदा होने लगता है और वो नॉर्मल फंक्शन को इंटरप्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो है हमारी सलाहियतें वो भी खराब होने लगती हैं, हमारा लॉजिकल रीजनिंग पावर जो है मतलब है वो भी खराब होने लगता है, हमारी लैंग्वेज प्रोसेसिंग एबिलिटी. आप देखें इंसान बहुत अटकने फटकने लगता है ऐसे टाइम्स पर जब वो कुछ एक्सपेक्ट करता है और उसे कुछ दिया कुछ और जाता है. तो लैंग्वेज प्रोसेसिंग एबिलिटी अफेक्ट हो जाती है, उसकी कम्युनिकेशन मुबासलात अफेक्ट हो जाते हैं और उस पर वो बहुत ज्यादा झंझलाहट, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन महसूस करने लगता है. उसकी सोच विचार
जो صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی جو ہے اس کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہے، حافظے کو ڈیمیج ہوتا ہے. یعنی آپ سوچئے یہ ساری ریسرچ جو ہے نیورو سائنس کے ذریعے سے ایک نو لفظ کے اوپر انہوں نے بتایا کہ یہ سارے اثرات آپ کے اوپر ہوتے ہیں. اب اگر اسلام کی طرف دیکھیں اور قرآن میں جو ہے ہم ذرا اپنے سولوشنز ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو قرآن کریم نے خداوند عالم نے ہماری نفس کا بارہا ذکر کیا ہے. یہ نفس کا ہے، یہ نفس کیا ہے؟ وہی ہے جو ہم کبھی سول کہتے ہیں، کبھی مائنڈ کہتے ہیں. تو یہ جو مینٹل ہیلتھ ہو رہا ہے وہ ایکچولی ہماری نفس سے ریلیٹڈ ہے. اور نفس جو ہم زیادہ کر کے جو ہم آئی کہتے ہیں، میں، وہ نفس کی طرف اشارہ ہوتا ہے کیونکہ جسم تو فانی ہے، جسم فانی ہے، یہ نفس جو ہے ہماری رہ جائے گی. تو یہ آئی جو ہے ہماری طرف، یعنی یہ مینٹل ہیلتھ ہماری نفسیاتی زندگی جو ہے جو ہم کہتے ہیں وہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اب نفس کی بھی خداوند عالم نے جو ہے کتنی کیٹیگریز بتائی ہیں. خداوند عالم نے کبھی نفس کو جو ہے سب سے لوور اسٹیج جو ہوتا ہے، لوور اسٹیج نفس کا ہوتا ہے، وہ بتایا نفس امارہ. نفس امارہ سے یعنی حکم دینے والی نفس. بارہا حدیثوں میں ہمیں یہ ملتا ہے، مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بتایا گیا کہ تم اپنی نفس کی نہ سنو، تم اپنے نفس کے غلام نہ بنو، بلکہ اس کو اپنا غلام بنا لو، اس کو اپنے کنٹرول میں لاؤ، اس کے اوپر قابو پالو. کیوں؟ کیونکہ جیسے سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 ہے جس سے ہمارا ایک نیا پارہ شروع ہوتا ہے، اس میں زلیخا، جناب زلیخا کا قول ہے یہ. وہ کہتی ہیں جب جناب یوسف کے ساتھ ان کا وہ انسیڈنٹ ہوا تھا تو اس وقت جو ہے انہوں نے یہ کہا تھا، بعد میں جب ان کو جو ہے کورٹ میں پیش کیا گیا تھا تو وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنی نفس کو بری نہیں کرتی. یعنی کہ اس سے ریئلائز کیا اور بلیم کیا اپنی نفس کو، میں اپنی نفس کو بری نہیں کرتی. یقیناً نفس جو ہے ہمیں برائیوں کی طرف راغب کرتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم روزمرہ کی زندگی دے گا فوراً ہمارا دھیان، ہماری توجہ اس کی طرف جاتی ہے. اگر کوئی انسان اچھی باتیں بول رہا ہو، سائڈ میں جو ہے کوئی سانگ لگا ہوا تو انسان کو جو ہے سانگ کے ورڈ شاید زیادہ اس کے ذہن میں جو ہے ایزیلی جو ہے وہ اسے حفظ کر سکتا ہے اور بنسبت ان اچھی باتوں کے. تو اب برائی جو ہے، برائی کی طرف انسان کی نفس سے راغب کرتی ہے. اب یہ اللہ نے ہمیں اتنی قوت دی ہے، صلاحیت دی ہے کہ ہم اسے اپنے کنٹرول میں لے کر آئیں. تو یہ مینٹل ہیلتھ کی طرف ہی اشارہ کر رہا ہے کہ آپ مینٹل ہیلتھ کیا ہوتی ہے، بیسیکلی نیگیٹیوٹی، برائیاں، یہ ساری چیزیں جب آپ کو افیکٹ کرنے لگتی ہیں تو اس سے انسان جو ہے اپنی قابلیتوں کو کھونے لگتا ہے، صلاحیتوں کو کھونے لگتا ہے. تو نفس امارہ کے بعد خداوند عالم نے نیکسٹ اسٹیج نفس کا ڈیفائن کیا، وہ ہے نفس لوامہ. اور یہ ہم سورہ قیامہ کی سیکنڈ آیہ مبارکہ میں پاتے ہیں جہاں پر خداوند عالم جو ہے جب سورہ اسٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یعنی کہ یقیناً میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں. یعنی یہاں پر نفس لوامہ کوئی ایسی عظیم نفس اللہ نے ایسا اسٹیج بنایا جس سے وہ قسم کھا رہا ہے. جی تو یہاں پر نفس لوامہ کیا ہے؟ ملامت کرنے والی لفظ، جسے ہم شاید عام اپنے جنرل ٹرمز میں ہم کہتے ہیں ہمارا گلٹ کانشینس، ہمارا ضمیر. تو جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں اور بعد میں جو ہے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہے، ہم نے کچھ برا کیا ہے، تو یہ ہماری نفس لوامہ ہو رہی ہوتی ہے جو ہمیں کچوڑ رہی ہوتی ہے، جو ملامت کر رہی ہوتی ہے کہ تم نے ایسا کام کیا ہے. لہٰذا وہ ہمیں صحیح ڈائریکشن میں لے کے جاتی ہیں. ہم استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. اگر ہم نے کسی اور کو تکلیف پہنچائی ہے تو ہم اس سے جو ہے معافی طلب کرتے ہیں یا اس سچویشن کو میک اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہے نفس لوامہ. تو نفس امارہ جو ہے ہماری خواہشات سے اور ہماری ایپیٹائٹ سے ریلیٹڈ ہے. اور یعنی کہ تمام خواہشات جو انسان کی ہوتی ہیں، جو بھی بھوک لگتی ہے انسان کو، شہوتیں یا بھوک کا لگنا، یہ سب چیزیں جو ہے بیس سیلف کہا جاتا ہے، سب سے لوویسٹ سیلف کہا جاتا ہے. اور نفس لوامہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کسی ہائر چیز کے لیے، ہم کسی بلندی کے لیے خلق ہیں، لہٰذا یہ چیزیں ہمارے لیے درست نہیں ہے. ان چیزوں کے پیچھے بھاگنا، دنیا کے پیچھے بھاگنا، برائیوں کے پیچھے جانا، گناہوں میں ملوث ہو جانا. اور تھرڈ سٹیج جو ہم سب کو کوشش کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ہم سب جو ہے اس کے لیے محنت کریں، کوشش کریں اور کاوشیں کریں، اس کے لیے ہے نفس مطمئنہ،
جو سورہ فجر میں ہم باقاعدہ پڑھے ہیں اور جو ہم نے جو ہے امام حسین علیہ السلام سے سید الشہداء سے منسوب کیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یعنی کہ اے وہ نفس مطمئن ہے، نفس جسے اطمینان آ گیا. تو یہ اطمینان کا آئے گا جب آپ کی فطرت پر لگے ہوئے تمام زنگ جو ہے آپ اس کو ہٹانے میں کامیاب ہو جائیں اور آپ کی وہی صاف و شفاف فطرت جو ہے چمکنے لگے جیسے اللہ نے ہمیں بھیجا تھا. ہم کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ بالکل پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں، بچے بالکل جو ہے صاف و شفاف ہوتے ہیں اور ان کی فطرت بالکل پاک و پاکیزہ ہوتی ہے. اور لیکن ہم اسے جو ہے سوسائٹی میں رہ کر، گھر میں رہ کر، فرینڈس کے انفلوئنس سے، ورلڈلی انفلوئنس سے جو ہے وہ دھیرے دھیرے رسٹ اس کے اوپر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر یہ اطمینان کا سٹیج آ جائے تو یہی وہ مینٹل ہیلتھ ہے جس کا ہم سے جو ہے جس کی ہم سے توقع کی گئی ہے. تو یہ جی، تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو قرآن نے بھی ہمیں ایک ٹیکنیک بتائی ہے جسے ہم الف لام میم کہہ سکتے ہیں، یعنی امارہ، لوامہ، مطمئنہ. ALM ٹیکنیک کہا جاتا ہے اسے انگلش میں، اور جو عربی میں اسے الف لام میم ٹیکنیک کہا جاتا ہے. تو یہاں پر جو ہے انسان اگر مائنڈفلنس دکھاتا ہے، کیسے انسان نے ہمیں کیسے بتایا کہ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں جو ہے فحش چیزوں سے اور برائیوں سے روکتی ہے. اب کوئی انسان یہ کہے گا کہ فلاں شخص جو ہے وہ ہمیشہ نماز پڑھتی ہیں اور تمام واجبات کی پابندی کرتی ہیں، لیکن دیکھو ان کی زندگی میں کتنی برائیاں ہیں، حسد ہے، غیبت ہے، فلاں چیزیں ہیں. یعنی کہ ویسے ہم کو دوسرے کو نہیں دیکھنا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے ہماری روزمرہ کی زندگی میں. تو اگر ہم ان چیزوں کی طرف دیکھیں تو وہ کون سی نماز ہے جو کہ ہمیں برائیوں اور فحش چیزوں سے روکتی ہے؟ وہ نماز جسے ہم نے کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھا ہے، وہ نماز جس میں ہماری ساری توجہ خدا وند عالم کی جانب تھی، ہم کیا کہہ رہے ہیں اس کی جانب تھی. یعنی اگر ہمارا دھیان بھٹکا ہوا ہے، ہمارے دماغ میں بہت ساری باتیں چل رہی ہیں ذہن میں، تو پھر ہم اپنی نفس کو جو ہے وہ پاکیزگی نہیں ہم نے عطا کی ہے جو اللہ نے ہم سے ڈیمانڈ کی ہے. کتنی مرتبہ تزکیہ نفس کا تذکرہ آتا ہے. ایسے بھی آپ دیکھیں ذاکرین وغیرہ علماء جو بھی تزکیہ نفس کی بات کرتے ہیں، اپنی نفس کو پاک و پاکیزہ کرو. ماہ رمضان میں کیا انجام دینا ہوتا ہے ہمیں، کیا عمل ہم انجام دے رہے ہیں؟ تزکیہ نفس کا عمل انجام دے رہے ہیں، تاکہ ہمارا ہر ایکشن جو ہے وہ خلوص کے ساتھ ہم کر سکیں، ہم اخلاص جو ہے ہماری زندگی میں آ سکے. اور جو یہ روزہ رکھنا، یہ سب کچھ اپنے جسم کی غذا کو کم کر کے اپنی روح کو زیادہ قوی بنانا، تاکہ وہ جہاں کی ہے یعنی ملکوتی دنیا کی ہے روح اللہ کی جانب سے ہے. یہ جسم پانی ہے، یہ جسم پست ہے، لیکن روح اللہ کی جانب سے. اللہ نے روح پھونکی تھی جناب آدم میں، یہ اللہ کی جانب سے یعنی ڈیوائن چیز ہے یہ. تو یہ روح کو زیادہ تقویت بخشنا، یہی ہے کام ماہ رمضان میں جو ہم کرتے ہیں. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اسپرچل کنیکشن اللہ سے بہتر ہو گیا، ہم زیادہ اندر جو ہے صحت مندی محسوس کر رہے ہیں، انٹرنلی جو ہے ہم کو جو ہے پیس مل گئی ہے، انٹرنل توازن، ہمارا داخلی توازن جو ہے وہ بہتر ہو گیا ہے، ایک بیلنس آ گیا ہے، انٹرنل ایکویلبریم آ گیا. تو آپ دیکھیں کہ اگر ماہ رمضان کے بعد بھی جب عید آتی ہے، عید کا دن بھی آتا ہے، دیکھیے عید کا دن افطار کا دن ہے، ٹھیک ہے، آپ کے اوپر سے ساری پابندیاں ہٹ گئی، اب آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے. اب آپ کو جو ہے صبح فوراً، جیسے عید فطر خصوصاً، تو آپ کو جو ہے سب سے پہلے افطار کرنا ہے، کچھ کھانا ہے، تب آپ کو نماز کے لیے جانا ہے، یہ کہا گیا آپ. تو یہاں پر بھی لیکن جو عید کی نماز ہے اس میں ہم نے کبھی اس کے سوروں پر غور کیا کہ کون سے سورے جو ہے ہمیں پڑھنے کے لیے کہے گئے ہیں، کن سوروں کی طرف جو ہے ہماری توجہ دلائی گئی، اور یہ سورے ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، ان سوروں کی تلاوت ہی کیوں ہو رہی ہے اس عید کی نماز میں. سورہ شمس، سورہ دوحہ، یہ دو جو سورے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں عید کی نماز میں، دونوں رکعتوں میں ایک سورہ. تو اس میں جو ہے ہماری توجہ کیوں یہ دلائی گئی؟ اگر آپ سورہ شمس کی جانب نظر کریں تو سورہ شمس میں بھی اللہ نے نفس کا تذکرہ کیا ہے اور اس کی پاکیزگی کا تذکرہ کیا ہے. سورہ اعلیٰ میں بھی خداوند عالم نے تزکیہ نفس کا تذکرہ کیا ہے. تو سورہ شمس کی آیہ مبارکہ میں خداوند عالم فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، یعنی قسم کھا رہا ہے نفس کی اور جس نے اسے کمپلیٹ کیا، مکمل کیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس نفس کو الہام کر دیا. کیا الہام کیا؟ کیا فجور ہے،
اور کیا تقویٰ ہے، یعنی کہ ہدایت کا راستہ الہام فرمایا اور گمراہ کرنے والی چیزیں کیا ہیں وہ بھی الہام فرما دی. پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں، قد افلح من زکاہا، جس نے اسے پاک و پاکیزہ کر دیا وہ کامیاب ہو گیا. وقد خواب من دساہا، اور جس نے اسے خراب کر دیا، اسے فاسد کر دیا تو پھر اس نے کھو دیا، وہ ڈس اپوائنٹ ہو گیا، اس کی زندگی میں اب ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، مایوسی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ سورہ اعلیٰ کی طرف آپ نظر کریں، اس کا مطالعہ کریں تو خداوند عالم فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، یعنی کہ وہی فلاح پایا، وہی وکٹوریس ہوا جس نے اپنی نفس کو پاک کرنے میں کامیابی حاصل کی، یعنی کہ اپنی نفس کو پاک و پاکیزہ کر دیا. تو بیسیکلی ماہ رمضان میں آپ نے پاک و پاکیزہ کرتے ہوئے آپ عید تک پہنچے ہیں. عید کے روز بھی خداوند عالم آپ کی توجہ اس طرف، اس جانب دلا رہا ہے کہ ابھی جو ہے آپ اپنے آپ کو دنیا میں مشغول کر کے یا حرام لذتوں کے ذریعے سے سب کچھ ضائع نہ کر دیں. اور تزکیہ نفس جو ہے ایک ایسا مرحلہ ہے، یعنی یہ نفس مطمئنہ تک پہنچنے کا جو یہ جو سٹیج ہے یہ بہت آسان نہیں ہے. انسان جو ہے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اس سٹیج پر پہنچتا ہے. کیونکہ اگر آپ اس ٹرم پر غور کریں، افلاح یعنی فلاح، فا لام ہا جو اس کے روٹ ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارا کسان ہوتا ہے، جو فارمر ہوتا ہے، اسے فلاح کہا جاتا ہے. فلاح یعنی کھیتی کرنے والا. تو اگر آپ اس فلاح کی طور طریقے پر دیکھیں کہ کس طرح سے یہ کسان جو ہے پہلے اسے جیسے ہی وہ بیج بوتا ہے اسے فوراً پودا نہیں حاصل ہو جاتا. کیا بات، اسے جو ہے سٹیجز میں یعنی ویٹ کرنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے اور ساتھ میں کوشش جاری رکھنی پڑتی ہے. بیج بوتا ہے، اس کے بعد اس کو پانی دینا پڑتا ہے، اسے سینچنا پڑتا ہے، اسے صحیح نیوٹرینٹس دینے پڑتے ہیں. سب سے پہلے اسے دیکھنا پڑتا ہے بیج خود کوالٹی اس کی کیسی تھی. اسے بونے کے بعد پھر میں بھی ایک منتھ بعد، میں بھی کئی مہینوں بعد وہ پودا جو ہے نکلتا ہے. اور فروٹس جو ہے وہ تو اور بات کی بات ہے، یہ تو یہ پودے نکلنے کی بات کریں. تو ایک فلاح ایک ایسے کسان کو کہا جاتا ہے جسے وکٹری جو ہے بہت محنتوں اور مشقتوں کے بعد وہ اچیو کرتا ہے. مینٹل ہیلتھ بھی یہی ہے، یعنی ہم دیکھیں کہ نماز میں دھیان نہیں لگ رہا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں دھیان کہیں اور ہے، دعا کر رہے ہیں دعا کرنے کی عادت بنا لی ہے. تو یہ ساری چیزیں کس وجہ سے ہیں؟ یہاں پر ہم کو محنت کرنی پڑے گی. جیسے ہم اپنے جسم کے لیے جو ہے محنت کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے فزیکل ایکسرسائز ہوتی ہیں، انسان جم جاتا ہے، ورک آؤٹس کرتا ہے اور ڈائٹ کو اپنی صحیح رکھتا ہے. تو اسی طریقے سے آپ کو آپ کے جو ذہنی مسلس ہیں ان کو بھی تو اسٹرانگ کرنا پڑے گا. اگر آپ محنت ہی نہیں کریں گے اور تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ڈائیورٹ ہوگا. اور جہاں پر آپ نے ڈائیورٹ کیا تو شیطان تو موقع کی تلاش میں ہے کہ کب میں جو ہے اس کے اوپر اٹیک کروں اور اس کے اوپر فیڈ کرنا شروع کروں. اور یہاں پر جہاں پر آپ کی ذہنی خرابی آئی وہاں پر شیطان جو ہے اس میں آپ کا بہت بڑا ساتھی ایک انسان کا بن جاتا ہے کہ اور زیادہ جو ہے اسے ایسے غم اگر انسان کی زندگی میں تو اسے ڈپریشن کی طرف لے کر جائے گا. اور انسان اگر اینگزائٹی کا شکار ہو رہا ہے تو کبھی کبھی جو ہے ایسی اینگزائٹی جو ہے انسان کے زندگی میں اتنا زیادہ اینکشس ہو جائے گا کہ وہ بیماری میں جو ہے تبدیل ہو جائے گی. تو خدا یعنی دین اسلام نے، جہاں آپ نے بات کی تھی کیا دین اسلام نے مینٹل ہیلتھ پر دین اسلام کا نظریہ کیا ہے یا اس نے مینٹل ہیلتھ کے بارے میں کچھ کہا ہے، تو بہت کچھ جو ہے دین اسلام کی جانب سے ہمیں ملتا ہے. کیونکہ دین اسلام وہ دین ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ الا من اتى الله بقلب سلیم، یعنی کہ ایک سورہ میں if I'm not mistaken it is سورہ شعراء، اس کی آیت ہے کہ کامیاب وہ ہوگا جو کہ اللہ کے پاس جو ایک سلامت قلب لے کر آئے گا. اچھا اس قلب کی بات نہیں کر رہا ہے خداوند عالم کہ جو ہمارے اندر جو دل دھڑک رہا ہے اس قلب کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ قلب اگر اسلامک ٹرمینالوجی میں جا کر دیکھیں تو وہ کبھی ہماری عقل سے مشابہ ہوتا ہے، کبھی ہمارے مائنڈ سے مشابہ ہوتا ہے. یعنی یہی جو مینٹل ہیلتھ کہی جاتی ہے تو کبھی کبھی قلب لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کے دل اندھے ہو گئے. تو یہ کون سا دل اندھا ہو رہا ہے؟ یہ دل تو نہیں ہو سکتا جسمانی دل جو اندھا ہوا جا رہا ہے. تو ان کے دل اندھے ہو گئے یعنی ان کے قلوب جو ہے اندھے ہو گئے. تو یہ اسلام نے اس کے بارے میں کہ سالم قلب کے ساتھ جو آئے گا اللہ کے نزدیک روز قیامت اس سے ملاقات کرے گا تو یقیناً اس کے لیے بشارت ہے، یعنی جنت کی بشارت ہے. اور
اسی طریقے سے اس زندگی میں بھی خداوند عالم نے کچھ ایسی آیتیں ہمارے سامنے جو ہے قرآن میں پیش کی جہاں پر خداوند عالم فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یعنی کہ ہم اسے جو ہے ایک اچھی زندگی بتانے کے لیے جو ہے ہم اس کی مدد کریں گے، ہم اس کے لیے ویز جو ہے بنا دیں گے. یعنی یہ حیات طیبہ کیا ہے؟ حیات طیبہ صرف ہماری جسمانی صحت سے تو مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ جسمانی صحت کتنے لوگوں کی اچھی ہوتی ہے، کتنا ورک آؤٹ کرتے ہیں، فٹنس ریجیمز فالو کرتے ہیں، تو لیکن اس کی وجہ سے ہم یہ تو نہیں کہ ہم مینٹلی، ابھی حال میں ایسے کیسز ہو رہے ہیں جہاں پر جسمانی صحت بہت اچھی ہے لوگوں کی، لیکن مینٹل پرابلمس ان کو جو ہے بہت زیادہ آ رہے ہیں اس کی زندگی میں. تو اگر ہم دیکھیں تو اسلام کا بھی کافی کچھ ہے اس کی طرف اپروچ، لیکن شاید ہم نے اس کو نظر انداز کیا ہوا ہے. جی یقیناً بالکل. جو دین چھوٹی چھوٹی یعنی کہ آپ نے جیسے بتایا کہ بیت الخلاء جانے تک سب کے آداب بتا رہا ہے، جو سونے کے آداب بتا رہا ہے، وہ اتنے امپورٹنٹ موضوع کو یا اتنے امپورٹنٹ ہماری زندگی کے حصے کو کیسے چھوڑ سکتا تھا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ شہر علم ہے، مدینۃ العلم ہے اور باب العلم ہے. اس کے باوجود افسوس یہ ہے کہ جن چیزوں کو دنیا ڈسکور کر لیتی ہے ہم بعد میں اس کا نام ہم جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں ہونا چاہیے تھا جو پہلے ان چیزوں کو ڈسکور کرتے ہیں، پہلے ان چیزوں پر بات کرتے ہیں، جو جی ہمارے پاس آئی زمین ہے. تو جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ابھی فی الحال ہمارے سامنے ایسے ایگزامپلس ہیں جو جسمانی طور پر تو بڑے فٹ نظر آتے ہیں، فزیکلی فٹ ہیں، مگر مینٹلی ان کے ساتھ مسئلے ہیں. اور یہ مسئلے اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں نام لینے میں گریز نہیں کروں گی، سشانت سنگھ راجپوت سیلیبریٹی جنہوں نے ابھی سوسائڈ کمٹ کیا. اور جی سوسائڈ آئی ڈونٹ تھنک کوئی یوں ہی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے. تو کیونکہ وہ مینٹلی کسی مسئلے سے گزر رہے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھانا چاہا. اور اینزائٹی بہت کنٹیجیس ہوتی ہے. ابھی جب ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے تو ہر طرف سوشل میڈیا پہ ایک طرح سے باڑ آ گئی تھی، ایسے پوسٹ تھی جو لگاتار لوگوں کو کہہ رہے تھے ڈونٹ بی ڈپریس، ڈونٹ گیٹ اینکشیس، لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یو آر امپورٹنٹ، یو آر امپورٹنٹ. تو اتنے پوسٹ پڑھ کے میں بذات خود آپ کو اتنا ایکسپیرینس بتاؤں کہ اتنے پوسٹ پڑھ کے میں، جبکہ الحمدللہ میرے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، خدا نخواستہ کوئی گریو پرابلم نہیں ہے جس کی وجہ سے میں ڈپریس ہوتا ہوں، لیکن پھر بھی صرف یہ سوچ کر کہ ایک انسان کیسے اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنی زندگی خود اپنے ہاتھوں سے ختم ہونے پر آمادہ ہو جاتا ہے وہ. تو یہ چیزیں سوچ کر آئی واز گیٹنگ ڈپریس، اور میں پھر اس کے بارے میں پڑھنا چھوڑا تو پھر جا کے تھوڑا آئی واز بیٹر. تو مجھے لگتا ہے کہ اٹ واز ناٹ اونلی می، بہت سی نیوز میں بھی آئی کہ اس کی فرینڈ نے سوسائڈ کر لیا، پھر اس کے بعد اس کے مینیجر نے بھی کچھ وقت پہلے سوسائڈ کیا تھا، پھر اس کے بعد کچھ اسٹوڈنٹس جو اس کے ساتھ تھے، 10th اسٹینڈرڈ کا اسٹوڈنٹ جس نے سوسائڈ کمٹ کر لیا. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ دور حاضر میں جب سوشل میڈیا ہر طرف سے ہمیں گھیرے ہوئے ہے، ایک طرح سے ہم پھنسے ہوئے ہیں اس میں، تو پھر ہم کیسے اپنے آپ کو سمجھائیں؟ آپ نے یہاں پر ابھی بات کی ہے سوئسائڈ کی، اب وہ کس حد تک کووڈ-19 سے ریلیٹڈ تھی وہ ہم نہیں بتا سکتے ہیں، اور یہ سارے اسپیکولیشنس ہو رہے ہیں کہ اس نے آخر سوئسائڈ کیوں کیا. اور یعنی میڈیا الگ بات کر رہی ہے، فلم ورلڈ والے الگ بات کر رہے ہیں، فرینڈس اینڈ فیملی الگ بات کر رہے ہیں. جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے اس کا جو ہے کسی کے ساتھ شادی لگی ہوئی تھی اور وہ عین وقت پر ٹوٹ گئی تھی، پھر اس کے بعد دوسری کسی کے ساتھ لگی ہوئی، جیسے اس کے فادر نے ابھی بتایا کہ اس کی جلد شادی ہونے والی تھی. تو کون سی چیز، کیونکہ اس نے کوئی سوئسائڈ نوٹ نہیں چھوڑا. اور جیسا آپ نے بتایا کہ ینگسٹرز جو ہیں، ایک ایج ہوتی ہے جہاں پر بہت زیادہ سیلیبریٹیز کو اوپر ان کے طور طریقوں پر نظر رکھتے ہیں، اور وہ کس طرح سے ایک سارٹ آف رول ماڈل لے کر چلتے ہیں. Even though like within the Shia community we do not have any lack of role models for us, but still like ایک ایج ہوتی ہے، سوسائٹی ہوتی ہے، انفلوئنس کرتی ہے. تو یہاں پر اس کے بارے میں جتنی چیزیں لوگوں کو پہلے پتہ نہیں تھیں تو وہ آج پتہ چل رہی ہیں. لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوانٹم فزکس میں بہت زیادہ وہ انٹرسٹڈ تھا، حتیٰ کہ ایک جو سائنٹسٹ تھی وہ خود بتاتی ہے کہ میں نے ایئرپورٹ پہ ایک بار ان سے ملاقات کی تھی اور اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہے. اور
کہتی ہے کہ جب میں نے اس سے بات کی تو 5 آورس تک میں کوانٹم فزکس پر اس سے بات کر رہی تھی اور مجھے لگا کہ یہ کوانٹم فزسسٹ ہے. یعنی کہ ایک برائٹ انسان, ایک کامیاب انسان جو ہے وہ بھی اس موڑ پر آ گیا جہاں پر اس نے اپنی زندگی ختم کرنے کا اتنا پختہ ارادہ کر لیا. اچھا ہم یہ باتیں کر رہے ہیں اور ہمارے ویورز شاید یہ سوچا کہ ہم کیوں باتیں کر رہے ہیں, یہ مسلم کمیونٹیز میں ایسی باتیں کیوں ہو رہی ہیں. تو ہم ویورز کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنرز کے پاس میں جائیں گے, اور آج الحمدللہ مذہب تشیع میں اور مسلم کمیونٹی میں جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے اس فیلڈ میں نکھر رہے ہیں اور باہر آ رہے ہیں, ان کو ماسٹری مل رہی ہے, اور بہت زیادہ ہمارے پریکٹیشنرز ہمارے ساتھ میں ہیں. کیونکہ اگر پچھلے دور میں یا گزشتہ دور میں ہمارے آباء و اجداد کے دور میں ہم دیکھیں, اور آج بھی انفیکٹ بہت سارے ایریاز میں ایسی چیزوں کے بارے میں بات نہیں کی جاتی تھی, لیکن جو میں نے خود جو ہے اپنے کمیونٹی میں ایسے لوگوں کے سوئسائڈ کیسز کے بارے میں سنا کہ ایک جوان 20 ایئرس کا جوان اس نے سوئسائڈ کر لیا. ایک فیملی کچھ سال پہلے میں نے جو ہے سنا تھا کہ جن کو ایڈس ہو گیا تھا اور وہ نہیں برداشت کر پایا, اس نے گھر میں جو ہے سب کے سب نے جو ہے زہر کھلا دیا ان لوگوں کو, خود آخر میں سوئسائڈ کر لیا زہر کھا کر. تو یہ ہماری شیعہ کمیونٹی کی پرابلم ہے, لیکن اٹ از گیٹنگ سویپٹ انڈر دا کارپیٹ. تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ چیزیں ہمارے درمیان نہیں ہو رہی ہیں, ہم تو بالکل ہمارا ایمان اتنا اچھا ہے, ہم کو کیسے یہ پرابلمس ہو سکتے ہیں. نہیں, دیکھیے ایمان ہوتے ہوئے بھی انسان کی زندگی میں بہت سارے ایسے مرحلے آتے ہیں جہاں پر وہ اس سے کوپ نہیں کر پاتے ہیں, ایسے سچویشن سے, وہاں وہ اسٹریس جو ہوتا ہے ان کو وہ اس سے جوجھ نہیں پاتے ہیں, لہٰذا ان کو ضرورت پڑتی ہے اس وقت میں کہ وہ کسی نہ کسی سے بات کریں اور وہ کسی نہ کسی کے پاس جائیں, اسپیسیفکلی مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹس کے پاس جائیں, کاؤنسلرس کے پاس جائیں, اور یا پھر ایسی ہیلپ لائنس میں کال کر کے جو ہے اپنے ایشو کو جو ہے بتائیں اور بیان کریں, بیکاز وہاں پر کافی کانفیڈینشیل طریقے سے اسے ٹریٹ کیا جاتا ہے اور کسی دوسرے کو نہیں معلوم پڑتا, حتیٰ کہ گھر والوں کو بھی جو ہے یہ چیزیں نہیں بتائی جاتی کہ کیا ہو رہا ہے, اور وہ ان کے درمیان رہتا ہے. تو سوئسائڈل ٹینڈنسی جو ہے ہمارے درمیان بھی شاید انکریز ہو رہی ہیں, اور یہ سب جو نئی چیزیں ایجاد کی جا رہی ہیں, یہ جو LGBTQ اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو کہیں نہ کہیں شاید ہمارے جوان کنفیوز ہو رہے ہیں ان چیزوں سے بھی, اور ایسی چیزیں پائی جا رہی ہیں ہماری کمیونٹی میں بھی. ایسا نہیں ہے, خداوند عالم ہمیں ایسی بلاؤں سے اور ایسی برائیوں سے جو ہے دور رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. تو جہاں آپ نے سوئسائڈ کی بات کی کہ ایک پرسن اس موڑ پر آ جاتا ہے جہاں وہ اتنا ہوپلیس ہو جاتا ہے, جیسے ہمیں دین اسلام میں بتایا گیا کہ نا امیدی, مایوسی جو ہے وہ دوسرا بڑا گناہ ہے شرک کے بعد. تو ایسے موڑ پر لیکن انسان اگر آتا ہے جہاں وہ اپنی زندگی میں دیکھتا ہے کہ میرے جینے کا کوئی مقصد نہیں ہے اور میں کس لیے جیوں, یہ اب زندگی میں اب کوئی چیز نہیں جس کی وجہ سے میں جی سکوں, تو یہ یعنی ایک وہ اسٹیپ آیا ہے, یہ ایک ایکسٹریم اسٹیپ ہے. کبھی بھی انسان فوراً اس اسٹیپ تک نہیں پہنچتا ہے, کبھی بھی یہ قدم جو ہے فوراً نہیں بڑھاتا ہے, یعنی اس کی زندگی میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے تب جا کر, یا اسے کہیں ہیلپ نہیں ملی ہوتی, کہیں اسسٹنس نہیں ملا ہوتا, تب جا کر جو ہے انسان یہ اسٹیپ لینے کے لیے جو اسے اتنی ہمت آتی ہے. ورنہ مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹس جو میں نے اپنے فرینڈ سے بھی بات کی ہے اور جو میں نے سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے, اس میں یہ بتاتے ہیں کہ جب اگر کوئی ریچ آؤٹ کرتا ہے انہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں کچھ امید کی کرن باقی ہے, وہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنی زندگی کو ختم کرے. اور ان سے جب انہوں نے ریزنس پوچھے, ان کے وجوہات طلب کی کہ کیا تم واقعی یہ اسٹیپ لو گے, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں. اور ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیوں, تو اگر مسلم ہے تو سب سے پہلا ان کا یہ ہوگا کیونکہ ہمارا دین اسے حرام قرار دیتا ہے, اپنی زندگی کو لے لینا یہ حرام ہے, لہٰذا ہم یہ اسٹیپ نہیں لینا چاہتے, ہم یہ حرام کام نہیں اور بہت بڑا گناہ ہے, لہٰذا ہم یہ اسٹیپ نہیں لینا چاہتے. یا پھر وہ یہ کہیں گے کہ ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے, وی ڈونٹ ہیو دا کریج ٹو ٹیک آور اون لائف. اور اس کے علاوہ کچھ ریزن یہ بتائی جاتی ہے کہ ہم اپنے فرینڈس کو, اپنی فیملی کو تکلیف نہیں دے سکتے, یعنی کچھ لوگ ہم پر ڈپینڈنٹ ہیں, کچھ لوگ ہماری وجہ سے خوشی کا احساس ہوتا ہے انہیں, کچھ لوگوں کی زندگی میں ہم کوئی ایک میننگ فل شخصیت ہیں, لہٰذا ہم انہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے. تو ایسے اسباب ہمارے سامنے جو ہے مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹس پریزنٹ کرتے ہیں. تو آج ہماری کمیونٹی میں ہم دیکھیں کہ بہت زیادہ دین اسلام میں جن پوزیشن, اسپرٹ پوزیشن,
یہ ساری چیزیں کر کے جو ہے اس کو سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے. یہ بہت پہلے سے ہوتا ہے, آج بھی ہو رہا ہے کہ کسی کو ایکچولی جو ہے مینٹل ہیلتھ پرابلم ہے, لیکن اسے جو ہے یہ ایسے لوگوں کے پاس لے جایا جاتا ہے جو ان کے اوپر کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں جو شاید ہمارے دین میں الاؤڈ نہیں ہے ایسی چیزوں کا کرنا, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان کو جن نے پوزیس کر لیا ہے, حلول کر گیا ہے, یعنی ان کے اندر داخل ہو چکا ہے اور وہ شخص ایسا کر رہا ہے اور ایسی آواز نکل رہی ہے, یعنی بہت ساری ایسی چیزیں, یا پھر اسے جادو ٹونا کا اثر بتا دیا جاتا ہے کہ بلیک میجک ہو گیا. میں انکار نہیں کر رہی ہوں کہ ہمارے دین میں, ہمارا دین کہتا ہے کہ میجک ہے, وائٹ میجک بھی ہے, بلیک میجک بھی ہے, اور اس کی طرف جو ہے اشارہ بھی کیا ہے سورہ فلق میں خداوند عالم نے, جہاں پر جو ہے حسد کے سلسلے میں فرمایا ہے, اور نوٹس کے سلسلے میں, یعنی نوٹس کے ذریعے سے میجک جو کیا جاتا ہے وہ بھی جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا. لیکن کبھی کبھی انسان جو ہے ان چیزوں کی طرف اتنا زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے یا غور ان چیزوں پہ اتنا کرنے لگتا ہے کہ ذہنی طور پر یہ چیزیں اس کی زندگی میں ایسے سما جاتی ہیں کہ ہر وقت اسے یہی نظر آتا ہے کوئی مجھ پر جو ہے کسی نے نظر کر دی ہے یا کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے, اس وجہ سے میری زندگی ایسی ہو رہی ہے. یعنی نیگیٹو تھاٹس اس کی زندگی میں, بیسیکلی یہ مینٹل ہیلتھ سے ہی ریلیٹڈ ہے. نہیں ہوتا ہے حقیقت سے, مگر سن کے وہ سائیکولوجیکلی اتنا زیادہ اثر انداز ہو جاتا ہے زندگی پہ. اور باہر ایک آخری آج وقت کے دامن میں گنجائش زیادہ نہیں بچی ہے اور ہمارے پاس لائیو کویسچنز بھی آ رہے ہیں, تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ انشاءاللہ ہم اس کو پھر سے کنٹینیو کریں گے. میں اپنے ویورز کو بتاتی چلوں کہ ہم انشاءاللہ ایک اور سیشن کریں گے, کیونکہ ابھی ہم سارے مسئلوں کو کور نہیں کر پائے ہیں جو مینٹل ہیلتھ پہ اثر انداز ہو رہے ہیں کووڈ کی وجہ سے. ابھی تو ہم نے صرف انٹروڈکشن لیا ہے, اور یہ ٹاپک دراصل اتنا واضح ہے کہ 1 گھنٹے میں سے کور کر پانا ایز گڈ ایز ناممکن ہے. تو اب فی الحال ہم جو کویشچنز آ رہے ہیں لائیو چیٹ پہ ہمارے ساتھ وہ لے لیتے ہیں. ہم سے صابرہ زینب پوچھ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ ایشوز ہیں, اور اٹ از ویری سیڈ کہ ہماری سوسائٹی میں اتنا زیادہ پریویلنٹ ہے یہ سب. She says, I am tortured by my in-laws, husband and children too. I am in one room from last 3 months and now they are torturing me to leave the room. So, how would you want to help her? How can she overcome this situation? جی فرسٹ آف آل یہی میں اس میں ایکچولی آگے کنٹینیو کرنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے کمیونٹی میں بھی ایسی ہیلپ لائنس کا ہونا ضروری ہے جہاں پر وہ بنا جھجک جو ہے اپنے ایشوز لے کر جا سکیں اور ان کو جو ہے ان پرائیویٹ اور کانفیڈینشلی جو ہے ان سے ان چیزوں کے بارے میں بات کر سکیں, بھلے ہی وہ کال کے ذریعے سے ہو یا کچھ بھی ذریعے سے. ایکچولی بہت ساری چیزیں جو اگر دوسری بھی ہیلپ لائنس ہیں جیسے ویمن کے لیے یہاں پر ویمن سینٹرک ہیلپ لائنس ہیں یا دوسرے مینٹل ہیلتھ ایشوز کے لیے بھی جو ہے ہمارے کنٹری میں ہے, ایسا نہیں کہ نہیں ہے. باہر شاید یہ چیزیں زیادہ زور پکڑے ہوئے ہیں اور شیعوں نے بھی جو ہے مذہب تشیعوں نے بھی ریکگنائز کیا ہے ان چیزوں کے بارے میں. لیکن جہاں پر وہ ٹارچر کی بات ہو رہی تو فرسٹ آف آل تو یہاں پر یہ جو ٹارچر وغیرہ ہوتا ہے یہ ایک انسان کی زندگی میں کیوں ہوتا ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ ریزن جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. یعنی اگر بیکاز میں اسلامک لائٹ میں اگر آپ کو بتاؤں گی تو اسلامک گائیڈنس اس میں صرف اتنا یہ دے سکوں گی کہ جہاں پر ہمارے علماء کو چاہیے کہ وہ ایک ایسی کاؤنسل فارم کریں جہاں پر جو ہے لوگ اپنے ایشوز لے کر جا سکیں اور بے جھجک وہ لے کر جا سکیں, اور جہاں پر جو ہے بائس کا کوئی رول نہیں ہو وہاں پر, یعنی کہ بائسڈ وے میں وہاں پر فیصلے نہ کیے جائیں. اور کس طریقے سے جو ہے وہ ایک مستورہ ہے جو ہے ایک خاتون جو ہے, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ صرف خواتین کے ساتھ یہ ایشوز ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ مرد بھی جو ہے مظلوم ہوں اپنے گھروں میں, لیکن زیادہ ایشوز جو ہیں زیادہ خواتین کے ساتھ زیادہ لائم لائٹ میں آتے ہیں. شاید مرد اتنا زیادہ اوپن نہیں ہو پاتے ہیں اور عورتیں جو ہے بتا دیتی ہیں اپنے ایشوز کو. تو یہاں پر یہ جو کہہ رہی ہیں کہ ان کو ایک ہی روم میں جو ہے رکھا گیا ہے اور ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, ان کے ان لاز وغیرہ ان کو ٹارچر کر رہے ہیں, تو سب سے پہلے وہ اگر بھی مینٹل ہیلتھ فیسلٹی کو اگر اپروچ کر سکتی ہیں, کیونکہ دیکھیے ایک اور چیز کیا مانے آ جاتی ہے ہمارے کمیونٹی میں, وہ یہ کہ شیعوں کو جو ہے وہ بدنام ہونا پڑے گا, اس کی وجہ سے شیعوں کی رسوائی ہوگی, شیعوں کی ذلت ہوگی, دین اسلام پر اثر ہوگا. یعنی بہت ساری چیزیں ہمیں روک دیتی ہیں ان سب چیزوں سے. تو
وہاں پر جو ہے ہمیں اوپننس کا کلچر بنانا بہت ضروری ہے, جہاں پر ایسے لوگ جو ہیں وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن دے کین گو اینڈ اپروچ آور علماء, اینڈ اسپیسیفکلی ہمارے علماء ایسے ٹائی اپ کریں ہماری کمیونٹی کے مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹس کے ساتھ میں. اگر یہ چاہیں تو یہ جو ہے پرائیویٹلی مجھے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں, اور میں انہیں مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ جو ہمارے کمیونٹی کے ہیں ان سے جو ہے رابطہ کرا سکتی ہوں ان کا, تاکہ وہ زیادہ اچھی طریقے سے جو ہے انہیں سجھاؤ دے سکے اور ان کو سن کر اور اس کے بیسس پر جو ہے ان کا حل نکال سکیں. لیکن سب سے زیادہ ضروری ہمارے لیے ہے کہ ہمارے علماء بھی اس بات کو ریکگنائز کریں اور ایسے ایکسپرٹس کے ساتھ مل کر جو ہے ایک سارٹ آف کاؤنسل بنائے جہاں پر یہ لوگ جا سکیں اور وہاں پر جا کر جو ہے اپنے پرابلمس کو پیش کر سکیں اور اس کا کوئی حل نکل سکے. اور جہاں پر ایسا نہیں ہو کہ انہوں نے تو حل بتا دیا کہ سامنے یہ بتا دیا, ہسبینڈ کو سمجھا دیا, ان لاس کو سمجھا دیا, سامنے ہم نے جو ہے خوشی خوشی ایکسیپٹ کر لیا, بعد میں جا کر پیچھے وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. اور وہی چیزیں نہیں اس سے زیادہ ہونے لگی ہیں. یہ بھی مسئلہ ہے بہت بڑا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی, تم نے ہمارے گھر کو بدنام کیا, پھر وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ڈلدل کی طرح انسان پھنستا ہی جاتا ہے. جی, یعنی بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ اپنی پرابلم کو شیئر کر رہا ہے تو آپ اسے پوری سوسائٹی میں, سماج میں پھیلائیں نہیں اس چیز کو کہ ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. انہوں نے تو سیکریٹلی آپ کو جو ہے ٹرسٹ کے ساتھ جو ہے آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کی, لیکن اب یہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ہر جگہ پر ہر ایک, یعنی وہ خود ڈر جائے گی کہ میں نے کیا کر دیا, میں نے اپنے آپ کو بدنام کر دیا ایسا کر کے. یعنی یہ چیز ہماری کمیونٹی سے جو ہے نکالنا بہت زیادہ ضروری ہے. سب لوگ جو ہے اپنی زندگی کو دیکھیں لیکن دوسروں کو ریچ آؤٹ ضرور کریں. یعنی اگر دکھ رہا ہے آپ کو کہ کوئی بہت زیادہ سو رہا ہے یا کسی کو نیند ہی نہیں آ رہی ہے, کوئی بہت زیادہ ہر وقت جو ہے غم کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے, کبھی خوش نہیں ہو رہا ہے, اسمائل نہیں آ رہا اس کے, اس میں ایپیٹائٹ لو ہو گئی ہے, ایپیٹائٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے, یہ سارے چینجز کو ہم نوٹس کرنا شروع کریں, خصوصاً اسٹارٹ کریں اپنی فیملی سے, اور پھر اس کو جو ہے ہیلپ کرنے کی اگر خود کر سکتے ہیں یا پھر اسے کسی کے پاس لے جا سکتے ہیں تو ہمیں یہ چیز کرنی چاہیے. جی, اور بہت ضروری ہے کہ وقت پہ ان چیزوں کو ڈیل کیا جائے, کیونکہ یہ چیزیں دیکھنے میں ہمیں لگتا ہے بہت وقت ہے, مگر انسان سب سے انپریڈکٹیبل کریچر ہے. یعنی یہ کب کیا کر جائے گا آپ کو نہیں پتا, ابلیس کب کس پہ کتنا حاوی ہو جائے گا آپ نہیں جانتے, کب کس کو کیا قدم اٹھانے پر مجبور کر دے گا آپ نہیں جانتے. اس لیے اگر آپ اپنے گھر میں, اپنی فیملی میں, اپنے سراؤنڈنگ میں, اپنے انوائرمنٹ میں کسی بھی ایسے انسان کو جانتے ہیں جو کسی بھی طرح سے نارمل نہیں بہیو کر رہا ہے, جیسا وہ بہیو کرتا تھا ویسا نہیں بہیو کر رہا ہے, تو پلیز اسے ریچ آؤٹ کریں, اپنی ذمہ داری سمجھیں, اسے سوشل ذمہ داری سمجھیں, دینی ذمہ داری سمجھیں, اور ان کو پلیز ریچ آؤٹ کریں. خواہر دوسرا سوال ہم سے پوچھا گیا ہے کہ ہاؤ ڈو وی اوائڈ اوور تھنکنگ کو کیسے اوائڈ کیا جائے, اور آئی وڈ سے پرسنلی یہ میرا بھی سوال ہے. اوکے, تو یہ جو ہے آپ کے شاید سوال کا میں نے جواب نہیں دے پائی تھی, اور آپ نے کوسچن پریزنٹ کر دیا تھا جہاں آپ نے اینگزائٹی کی بات کی تھی. تو یہ اوور تھنکنگ بیسکلی ریزلٹ آف اینگزائٹی ہے. تو جیسے آج ہم دیکھیں کہ اینگزائٹی جو ہے کچھ حد تک انسان کی زندگی میں ضروری ہے. اگر اینگزائٹی یہ ہم نہیں ہوگا انسان کی زندگی میں تو پھر صبح اٹھنا محال ہو جائے گا کسی بھی انسان کا, کیونکہ صبح اٹھنے کے لیے کہ ہاں ہم کو کچھ کرنا ہے آج دن میں, ہم کو پروڈکٹیولی جو ہے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے, تو یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کے ذہن میں تھوڑی سی اینگزائٹی, اوکے آئی ہیو ٹو گیٹ اپ, آئی ہیو ٹو ورک. اگر آپ کو ورک پہ جانا ہے تو آپ ورک کی تیاری کریں, آپ کے گھر میں دوسرے لوگ ہیں جو آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے تو آپ کو ان کے لیے کچھ کرنا ہے, یا آپ کو اپنے آپ کو جو ہے کچھ ٹائم دینا ہے, تو اینگزائٹی ضروری ہے. اسی طریقے سے اینگزائٹی پروٹیکٹ کرنے میں, ابھی جو کووڈ-19 کا ایشو ہوا, تھوڑی اینگزائٹی یہ ضروری ہے. کیوں کہ ہم کو پروٹیکشن یعنی ماسک پہن کے جانا ہے باہر, ہم کو سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے, 6 فیٹ کا ہم کو فاصلہ بنا کے رکھنا ہے, کیونکہ یہ جو ہے کانٹیکٹ ایشوز اور یہ ساری چیزیں جو ہم کو بتائی گئی اس وائرس کے سلسلے میں, تو یہ چیزیں ہم کو کرنی ہے, یعنی یہ پروٹیکشن کے لیے. اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو اس کے علاوہ بھی جو ہے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر ہم کو کوئی کام جو ہے ٹائم پر, وقت پر, ڈیڈ لائن ہوتی ہے جیسے پروجیکٹس کی, تو ہم کو اس وقت تک سبمٹ کرنا ہے, تو آپ دیکھیں کہ تھوڑا اینگزائٹی اس میں ضروری ہے, ورنہ آپ کبھی وہ کام کمپلیٹ کر ہی نہیں پائیں گے. لیکن اینگزائٹی پرابلمٹک کب ہوتی ہے,
جب یہ جو ہے بڑھنے لگتی ہے اور اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ اسے ایک پرابلم سمجھا جا سکتا ہے. اینگزائٹی کنٹیجیس ہے. اینگزائٹی جیسے ابھی آپ نے بتایا تھا کہ جب آپ سشانت سنگھ کے بارے میں پڑھ رہی تھی اور یہاں سے پڑھ رہی تھی, وہ نیوز سن رہی تھی, یہ کر رہی تھی, تو آپ کو خود کو جو ہے بہت زیادہ آپ سوچ بچار کرنے لگی اس بات کے اوپر, اور آپ کے ذہن جو ہے بہت زیادہ اوور ورک کرنے لگا کہ آخر اس نے یہ اسٹیپ کیوں لیا, اور کیسے ایک انسان جو ہے اتنے بڑے اسٹیپ کو لے سکتا ہے, اتنا بڑا سیلیبریٹی اور اتنا کامیاب شخص کیسے جو ہے اسٹیپ تک اس قدم کو اٹھا سکتا ہے. تو اینگزائٹی کنٹیجیس ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ جو ہے اسی لیے مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ سے جو سولوشنز ملے ہم کو کہ آپ کا نیوز ایکسپوجر لمٹ کیجیے. جب ہم نیوز کو دیکھتے ہیں تو بہت سارے جو ہے کمزور دل کی کہے جا سکتے ہیں کہ کچھ انسان بہت کمزور ہوتے ہیں کہ جب وہ پاورٹی کو دیکھتے ہیں, غریبی کو دیکھتے ہیں, کلنگس کو دیکھتے ہیں, اور لوگوں کی جو ہے میوٹیٹڈ باڈیز کو دیکھتے ہیں, یا ان کے اگر ان کو ٹارچر کیا گیا ہے وہ دیکھتے ہیں, یا دیکھ رہے ہیں دنیا میں جیسے کووڈ-19 آؤٹ بریک ہوا تو اس کا رزلٹ خصوصاً ڈیلی ویج ارنرز پر کس طرح سے ہوا, کیسے لوگ میلوں چل رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے چل رہے ہیں میلوں, ان کو پانی کے لیے, غذا کے لیے. تو جب یہ ساری چیزوں کا کبھی کبھی ذہن پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے, ہمارا ذہن اسے جو ہے تحمل نہیں کر پاتا, ہمارا سول جو ہے اسے برداشت نہیں کر پاتا, جہاں پر آپ جو ہے اور زیادہ دیکھیں, آپ کو دل کرتے چلو اور دیکھیں اور دیکھیں, اور اس اور دیکھنے کے چکر میں آپ کے اینگزائٹی لیولز کو بڑھانے لگتے ہیں, کیونکہ اینگزائٹی کنٹیجیس نیوز میں یہاں سے آ رہا ہے اور وہ نیوز فلٹرڈ بھی نہیں ہوتی ہے. نیوز جو ہے جو جیسا ہے ویسے بتا دیا, تو اس میں یہاں سے بھی نیوز آ رہی ہے, وہاں سے بھی نیوز آ رہی ہے. بہت سارے لوگوں کے گھروں میں نے دیکھا دن بھر ٹی وی چلتا رہتا ہے, دن بھر جو ہے ریپیٹ پہ آپ نیوز یہاں دیکھتے رہے وہاں دیکھتے رہے. لیکن جو ہمیں دین اسلام بھی بتاتا ہے کہ آپ 2 وقت میں دیکھ لیں, اگر آپ کو اتنا ہی ضروری ہے, آپ پیچھے نہیں رہ جائیں گے. اتنی ورلڈ نہیں ایڈوانس ہو جائے گی کہ اگر آپ دن بھر 24 آورس 12 آورس آپ نیوز کنٹینیوسلی دیکھتے ہیں, آپ پیچھے نہیں رہنے والے. آپ کو مل جائے گی نیوز کسی نہ کسی طریقے سے آپ تک پہنچ ہی جائے گی. آپ ٹی وی بھی نہیں دیکھیں, جیسے ہمارے گھر میں ٹی وی ہے ہی نہیں, یعنی ٹی وی ہے لیکن ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں, اور ہم نے جو ہے اس کو بند کر کے رکھا. جو کچھ بھی ہمیں یعنی اتنا کنٹرول رکھیں کہ انٹرنیٹ پر ہمارا کنٹرول ہے کہ ہم کو جب نیوز دیکھنا ہو تو ہم وہ دیکھ لیں اور اس کے بعد وہاں سے ہٹ جائیں. تو یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے جو آپ کے اینگزائٹی کو بڑھاتے ہیں, یعنی کہ آپ کو سوچ بچار کرنے پر مجبور کرتے ہیں کہ یہ چیز ہو رہی ہے, وہ چیز ہو رہی ہے, ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. دوسرا یہ بتائے گا ایک کوپنگ میکینزم یہ ہے کہ ہوتا ہے کبھی کبھی انسان کی زندگی میں جو ہے بہت زیادہ اسٹریس ہونے لگتا ہے. اگر میں اپنے بارے میں بتاؤں تو یہاں پر کہ جب ہمارے کچھ فنکشنز ہوتے ہیں, ایونٹس ہوتے ہیں, ہمارے مجلس یا محفلیں یا سیمینارز وغیرہ جو بھی ایونٹ ہوتا ہے, تو اس کے پہلے جو ہے ایٹ لیسٹ 1 دن پہلے مجھے بہت اسٹریس ہونے لگتا ہے. کیونکہ جو سارا مینیج کرنا ہوتا ہے, تو ایون اف آئی ایم ڈیلیگیٹنگ دا ٹاسک ٹو ڈفرنٹ پیپل آئی ہیو ٹو اسٹل فالو اپ ود دیم. تو مجھے ان سے جو ہے رابطہ کرنا ہوتا ہے, تم نے یہ کیا, تم نے وہ کیا, فلاں مائک کا انتظام کیا, جگہ صحیح ہے, ڈیکوریشن صحیح ہے, یہ چیز ہے, وہ چیز ہے, کیک کا انتظام ہوا ہے, ہمارے تبرک کا انتظام ہوا ہے, آدھے اسپیکرز ریڈی, اور قرآن وغیرہ جو بھی چیزیں ہماری ہوتی ہیں وہ سب کچھ مجھے اس کا دیکھنا پڑتا ہے. ریہرسل لے لیا ہے میں نے, نہیں لے لیا ہے ان کا. تو یوزلی لیکن اگر آن دا ڈے مجھے کچھ چیز کرنی ہے, یعنی آن دا ڈے یعنی ایگزیکٹ ایونٹ کے دن اگر مجھے کچھ کرنا ہے, تو 1 دن پہلے یہ سارے جو ہے چیزیں ہیں میرے دماغ میں گھومنے لگتی ہیں. تو اس وقت میں کیا کرتی ہوں کہ آئی وانٹ دیز تھنگس آؤٹ آف مائی مائنڈ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریمین ان دیٹ اسٹریسڈ آؤٹ کنڈیشن. تو اس کے لیے میں ڈائریکٹلی جو ہے فون, الحمدللہ آج کل اسمارٹ فونس جو ہے ریمائنڈرس آپ ڈائریکٹلی دے سکتے ہیں, فلاں ٹائم پہ فلاں وقت پہ ہمیں ریمائنڈ کرنا. تو جو بھی میرے تھاٹس ہیں یا جو بھی میرے اس وقت میں سوچ رہی ہوں, وہ سب کچھ جو ہے اپنے فون میں ریمائنڈر کے طور پر, اوکے لائک ٹمارو ایٹ 11:30 دس از ٹو بی ڈن, ٹمارو ایٹ 12 دس از ٹو بی ڈن. تو اس طرح سے میں وہ سب کچھ جو ہے کر دیتی ہوں. اگر آپ فون نہیں ہے آپ کے پاس میں اس طرح سے, تو آپ جو ہے نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. یہ جو ہے سولوشن پریکٹیشنرز بھی بتاتے ہیں کہ یہ آپ کو کرنا چاہیے, اس کو لکھ لیں. اور جب آپ سونے جائیں, بیکاز اسپیشلی اینگزائٹی آپ کی سلیپ کو بہت افیکٹ کرتی ہے, سلیپ ڈس آرڈرز, انسومنیا, یہ ساری چیزیں جو ہے اینگزائٹی کی وجہ سے بہت بڑھتی ہیں. تو آپ جب سونے جا رہے ہیں, آپ کو نیند نہیں آ رہی, کیوں؟ کیونکہ دماغ میں اتنی ساری چیزیں گھوم رہی. تو آپ وہ سب جو چیزیں گھوم رہی ہیں ایک پیس آف پیپر پر لکھیے,
आपके नाइट स्टैंड पे रख दीजिए या पिलो के नीचे रख दीजिए, जैसा भी आपके लिए है कंफर्टेबल या कन्वीनियंट है वो वहां रख दीजिए। और उसके बाद आप बोलिए कि मैंने सारे अपने थॉट्स जो है अपने दिमाग से निकल के इसके हवाले कर दिए। आप जब सुबह उठेंगे, अगर आपको डर है कि मैं ये भूल जाऊंगी वो भूल जाऊंगी ये नहीं होगा, बहुत सारे वक्त ऐसा होता है लाइक बच्चे की टीचर से मिलने जाना है, प्रिंसिपल से मिलने जाना है, मुझे अपना क्लास अटेंड करना, स्पेशली आज के टाइम में जहाँ सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है बहुत ज्यादा ये डिफिकल्ट हो रहा है मैनेज करना। बिकॉज अगर आपके बच्चे हैं तो उनका स्कूल देखना है, आपको अपने क्लासेस देखने हैं, आपको और दूसरा कुछ रूटीन वर्क है, आपकी डोमेस्टिक लाइफ का कुछ है वो सब हैंडल करना है। तो ये सारी चीजें अगर आप प्लान आउट कर दें और लिख दें तो प्लानिंग और रूटीन आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी जिंदगी में। यानी मुनज़्ज़म करना, एक निज़ाम बनाना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सब प्लान नहीं करेंगे तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हम माह रमजान के सिलसिले में भी कहते हैं कि हमारे 2 महीने आते हैं, एक रजब और एक माह शाबान, ये दोनों हमारी प्लानिंग के लिए आते हैं कि प्लान कर लो। माह रमजान में जाके नहीं प्लान करना कि अब हम फर्स्ट माह रमजान से जो है कुछ कुछ धीरे 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 एडजस्ट होंगे, फिर उसके बाद प्लान करेंगे, तब तक कि 20 माह रमजान आ चुकी होगी, तो ये जो है आपका आधा से ज्यादा माह रमजान तो यूं ही गुजर जाएगा। तो आप पहले से प्लान करें, प्लान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए आज के इसमें भी लोग कह रहे हैं कि आप आपका नॉर्मल रूटीन अगर था, अगर आप ऑफिस जाते थे, वर्क पे जाते थे कोविड-19 से पहले और लॉकडाउन के बाद आप घर पे जो है बाउंड हो गए हैं, तो अभी भी उस रूटीन को मेंटेन करिए। यानी ये नहीं कि बस कभी भी उठ रहे हैं और अपने वही नाइट क्लोथ्स में आप बैठ जा रहे हैं ऑफिस में और कुछ आप कर नहीं रहे। जब आप उठे, ब्रश कर रहे हैं, प्रॉपर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज किया आपने ड्रेसअप किया और फिर आप बैठते हैं, तो उससे जो है हमारा जहन पॉजिटिवली वर्क करना शुरू करता है। और लेकिन आप ये सब चीजें इस तरह से करेंगे, रूटीन को मेंटेन नहीं करेंगे, तो फिर वो आपको जो है जहनी तौर पर असर करेगा और ये थॉट्स और एंग्जाइटी ये सारी चीजें जो है इंक्रीज होंगी। बहुत बेहतर खौहर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि इन शॉर्ट एंजाइटी और ओवरथिंक को ओवरकम करने का तरीका ये है कि जस्ट लेट आउट, चाहे आप किसी से बात कर लें, चाहे आप किसी चीज पे नोट डाउन कर लें, या बस किसी तरह से अपने थॉट्स को कहीं और ड्रेन कर दीजिए सो दैट यू फील लाइट। और आज क्योंकि हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया कि मेंटल हेल्थ को किस तरह से कोविड अफेक्ट कर रहा है, अभी बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिन्हें हमने कवर नहीं किया है, जैसे लॉस ऑफ जॉब है, जैसे स्टूडेंट्स जो एंजाइटी फेस कर रहे हैं इस वक्त वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या जो कि डिप्लोमा या कोर्सेज वो कर रहे हैं वो मुकम्मल से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और अगर कर भी लिया तो फिर जिस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी को प्लान किया था, जिस तरह से जॉब सोची थी करने को, वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये मर्ज हम सभी बेहतरीन तौर से जानते हैं कि अल्लाह किसी भी मर्ज को शिफा से पहले खल्क नहीं करता, मगर फिर भी क्योंकि अभी तक इसकी कोई शिफा नहीं मिल पाई है, तो एक लॉस ऑफ सिक्योरिटी, लॉस ऑफ होप है कि जिंदगी फिर से दोबारा नॉर्मल कब हो पाएगी। एवरीबडी इज नाउ इन दिस मेंटल स्टेट के हमें कोरोना के साथ ही जिंदा रहना है, ये कहीं जाने वाला नहीं है। तो ये सारे जो मसले मसाइल हैं, इंशाल्लाह इन्हें भी हम कवर करेंगे कि ये किस तरह से हमारी मेंटल हेल्थ को असरअंदाज कर रहे हैं, और इंशाल्लाह दोबारा हमारे साथ बाहर ज़हरा रिजवी ही होंगी जो अपने अंदर बचा हुआ बाकी इल्म जो इस टॉपिक पर है हमारे साथ शेयर करेंगी। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, प्लीज डोंट ओवरथिंक, प्लीज डोंट गेट एंग्शियस, अल्लाह पर यकीन रखें, अपना अकीदा दुरुस्त रखें और हर हाल में अल्लाह को हाजिर और नाजिर जाने। इंशाअल्लाह कोई भी चीज़ उसकी कुदरत कामिला के बाहर नहीं है। खुदा हाफिज, थैंक यू सो मच फॉर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।